वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि जो आइडियोलॉजी है इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हुई, इस्लाम का कैसा इस पर रोल अदा होता है, इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, कोई चीज़ समझ नहीं लगी, तो आप लोग लाजमी कमेंट के थ्रू मुझे बताया करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपना रिव्यू दिएगा कमेंट के ज़रिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट और फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं ये लिंक्स। इसके अलावा आप व्हाट्सएप से भी ख़रीद सकते हैं। व्हाट्सएप आपको स्टोर दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। यहाँ पे इन तीनों अकाउंट्स पे एक मेल एडमिन बैठा होएगा। आप जैसे उसको मैसेज करेंगे तो आपको वो प्राइस बता देगा उस डॉक्यूमेंट की जो आप ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान डिड नॉट अपीयर सडनली। सबसे पहले मैं आपको आइडियोलॉजी बता देती हूँ। आइडियोलॉजी मीन्स एक इंसान के जहन में कोई सोच आना, वो सोच आना और साथ में उस सोच के ऊपर यकीन होना कि मैं इस चीज़ को पूरा कर सकूँगा। ठीक है, यानी कि मैं आसान अल्फाज में बताऊँ कि आप मेरे लेक्चर्स के थ्रू तैयारी करते हो, आपके जहन में ये सोच आती है कि हाँ मैं आपको आसान अल्फाज में चीज़ सिखा दूँगी, और फिर आपको इस चीज़ पे यकीन भी होता है कि मेरे इस चैनल की वीडियो के ज़रिए आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। यानी कि आप लोग जो यकीन कर रहे हैं मेरे पे, जो सोच रहे हैं, इसी चीज़ को हम आइडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान बनाने की जो आइडियोलॉजी थी, यानी कि जितने मुसलमान थे जो इंडिया में उस वक्त रहते थे जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो ये सोच उन मुसलमानों के जहन में कैसे आई, और ये सोच अचानक से ईजाद हुई थी मुसलमानों के जहन में कि अलग पाकिस्तान बनना चाहिए, या कैसे आई, ये बात आपने बतानी है। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी गई है कि जो आइडियोलॉजी की जो सोच थी ना कि पाकिस्तान अलग एक मुल्क बनना चाहिए मुसलमानों के लिए, ये अचानक से पैदा नहीं हुई थी मुसलमानों के दिलों में। अब कैसे पैदा हुई, किसने मेहनत की थी इस चीज़ को पैदा कराने में, लोगों के दिलों में डलवाने में कि पाकिस्तान बने, तो उसके बारे में आपने तफसीलात देनी है। It developed over a long period of time due to historical experiences of Muslims in the subcontinent. आपने बताना है कि जो आइडियोलॉजी है ना, वो एकदम पैदा नहीं हुई, और जो मुसलमान उस सब कॉन्टिनेंट बेसिकली इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया को ना सब कॉन्टिनेंट कह के रेफ़र किया जाता है। ठीक है, तो जो मुसलमान इंडिया में रहते थे वो एकदम उनके जहन में नहीं आया आइडियोलॉजी ये वाली कि पाकिस्तान बनना चाहिए, लेकिन जो वहाँ पे रहते रहे मुसलमान, उनके साथ टॉर्चर किया गया। यानी कि बहुत सारे हिंदूज़ ने उन मुसलमानों को उनके ही चीज़ों को चलने नहीं दिया। जैसे कि अगर हम लोग ईद मनाते हैं तो हिंदू आके हमें रोकेंगे कि क्यों आप ईद मना रहे हो। बड़ी ईद तो वैसे भी हिंदूज़ को नहीं पसंद, क्योंकि बड़ी ईद में हम काउज़ एंड कैटल्स को कट करते हैं, ज़िबा कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है। बट उनके लिए ये चीज़ ख़तरनाक है कि वो कहते हैं कि हम तो काउस को पूजा करते हैं, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ें जो थी, इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा मुसलमानों को। ये तो मैंने थोड़ी सी एग्जांपल दी है, इससे भी ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती रही मुसलमानों के साथ। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि यूट्यूब कहेगा आपने इतनी ख़तरनाक बातें बच्चों को बता दी हैं तो इस वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्शन लगा दें। ठीक है, तो बहुत कुछ होता रहा है। उसके एक्सपीरियंस की वजह से मुसलमानों के दिल में कई सालों बाद इस चीज़ का एहसास हो गया कि हम हिंदूज़ के साथ चल नहीं सकते, हमें एक अलग मुल्क चाहिए। ठीक है, इस्लाम प्लेड अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग द मुस्लिम थिंकिंग आइडेंटिटी एंड वेज ऑफ लाइफ। जो इस्लाम था उसने मेन रोल इस तरह से अदा किया कि मुसलमानों को एहसास दिलाया कि आप लोग मुख्तलिफ हो, आप लोगों की चीज़ें, ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी हिंदुओं से मुख्तलिफ है। तो इस्लाम का बहुत ज़रूरी रोल अदा हुआ है ये आइडियोलॉजी पैदा होने में, यानी कि मुसलमानों के जहन में ये बात आने में कि उनको एक अलग मुल्क की ज़रूरत है। इस्लाम का भी इस पर बड़ा रोल अदा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स and the impact of Islam together formed the background of Pakistan's ideology. यहाँ पे यह कह रहे हैं कि जिस तरह की ज़िंदगी मुसलमानों ने जी, जो हिस्ट्री उनकी थी, एक तो उसने मुसलमानों के जहन में ये चीज़ डाल दी कि हिंदूज़ के साथ हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमें अलग होना चाहिए। उसके अलावा इस्लाम ने भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा किया इस आइडियोलॉजी को बनाने में। तो इन दोनों की मदद से
پاکستان بنا اور پاکستان کی آئیڈیالوجی لوگوں کے دلوں میں آئی. میننگ آف آئیڈیالوجی ان ہسٹوریکل کانٹیکسٹ. آپ نے سب سے پہلے تھوڑا سا آئیڈیالوجی کے بارے میں بتانا کہ یہ ہوتا کیا ہے, کیسے پیدا ہوئی. آپ نے بتانا ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہسٹری کی وجہ سے پیدا ہوئی, کیونکہ جس طرح کا ایکسپیرینس رہا ہے مسلمانوں کا ہندوز کے ساتھ انڈیا میں, اسی ایکسپیرینس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں یہ احساس آ گیا, یہ آئیڈیالوجی پیدا ہوئی, یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے. یہ آپ نے یہاں بات لکھنی ہے. دا بلیف اینڈ ایکسپیرینسز آف مسلم اوور سینچریز شیپ دیئر آئیڈیالوجی. جو مسلمانوں کا یقین تھا, ظاہری بات ہے جو مسلمان رہے ہوئے ہیں ان کو اس چیز پہ یقین تھا کہ جب تک ہم ان کے ساتھ ہندوز کے ساتھ رہے ہمارے سے ظلم ہوتا ہی جائے گا. ان کا یہ یقین تھا, اور اتنے سالوں کا ان کا ایکسپیرینس رہا ہوا ہے ہندوز کے ساتھ, جو برا انہوں نے رویہ رکھا ہے ان کے ساتھ. اسی وجہ سے مسلمانوں کے ذہن میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ ہی اس چیز کا احساس پیدا ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے, ہمیں ایک الگ ملک کی ضرورت ہے. یہ بات یہاں لکھی ہے. رول آف اسلام کے بارے میں آپ نے بتانا ہے, یعنی کہ یہ جو پوائنٹس میں آپ کے سامنے پڑھی ہوں یہ سیم وہی باتیں جو انٹروڈکشن میں پڑھی ہیں, لیکن ان کو میں نے دوبارہ سے ہیڈنگ میں لکھ دی ہے. اسلام کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ جو اسلام ہے وہ مسلمانوں کو احساس دلانا شروع ہو گیا کہ وہ لوگ مختلف ہیں ہندوز سے, اور اسی ریزن سے مسلمانوں کو ایک الگ ملک کی ضرورت پڑ رہی ہے, کیونکہ اسلام کے مطابق جو بھی مسلمان اپنی زندگی جی رہا تھا, جب ہم عید مناتے ہیں یا کچھ بھی کرتے تو ہندوز ان پہ روک ٹوک کرنا شروع ہو جاتے تھے. تو یہ بھی ریزن تھی کہ مسلمانوں کو لگا کہ ایک الگ ملک ہونا چاہیے. ارائیول آف اسلام ان دی سب کانٹیننٹ. اسلام ایک دم سے آیا, یعنی کہ آلریڈی ایگزسٹ تو کرتا تھا, لیکن اسلام کو سکھانے والے بھی بہت سارے لوگ آئے, جیسے کہ علامہ محمد اقبال ہو گئے, سر سید احمد خان ہو گئے. بہت سے لوگ تھے جنہوں نے مسلمان جو ڈر ڈر کے رہنا شروع ہو گئے تھے ہندوز کی وجہ سے, اور اپنی آئیڈینٹی چھپانا شروع ہو گئے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں, تو ان مسلمانوں کو دوبارہ سے ہمت دلائی کہ وہ لوگ اسلام کے مطابق زندگی کو جئیں. تو اس میں ہم نے انٹری آف اسلام کے بارے میں بتانا ہے کہ اسلام کیم ٹو دی سب کانٹیننٹ تھرو ٹریڈرز, پریچرز اینڈ لیٹر مسلم رولر. تو یہ بیسیکلی کافی پرانی بات بول رہے ہیں, یعنی کہ انڈیا میں جب بہت زیادہ مسلمان نہیں تھے, تھوڑے سے ہوں گے ادھر بھی, زیادہ نہیں تھے, تو وہاں پہ انڈیا میں مسلمان کی میجورٹی کیسے آئی, اسلام کیسے آیا, آپ نے بتانا یہ ہے. اس میں بیسیکلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی اپنی ہسٹری دینی ہے کہ ان کے جو صحابہ تھے, جو لوگ تھے, وہ کیا کرتے تھے کہ پورے دنیا میں گھومنے لگ گئے تاکہ ساروں کو جہاں جہاں بھی وہ جائیں اسلام کو پھیلا سکیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک انسان جو اسلام جنہوں نے قبول کیا ہوا تھا, جو اسی طرح صحابہ تھے, وہ انڈیا آ گئے. ٹھیک ہے. جب وہ انڈیا آئے تو انہوں نے یہاں پہ بھی آ کے مسلمانوں کو انسانوں کو اسلام کا بتایا. تو کئی سارے ہندو اپنے آپ کنورٹ ہو گئے, مسلمان بن گئے, اور کچھ تو ہے کچھ تھے جو مسلمان نہیں بنے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے انڈیا میں بھی اسلام آیا. اور یہ کس طرح سے آئے تھے کہ انہوں نے یہاں آ کے ٹریڈنگ کرنی تھی. یہ وہ والی ٹریڈنگ نہیں ہے جو موبائل پہ کرتے ہو جو حرام ہے, یہ دوسری ٹریڈنگ کی بات کریں جو ہم سامان ایک ملک سے دوسرے ملک میں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اس طرح سے آئے تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا یہاں پہ مسلمان کم ہے تو انہوں نے اسلام کی نالج بھی دی, پریچ کیا اسلام. ٹھیک ہے. نالج دینا یعنی کہ بتایا, پریچ کیا. اس وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمان وہاں پہ بن گئے, اور جو ہیڈس تھے, جو مطلب مغل بادشاہ تھے, یہ وہ ان سب کو بھی اسلام کا پتہ چلا تو یہ بھی مسلمان بن گئے. تو اس لیے انڈیا میں جو حکمران رہے ہوئے ہیں کافی سارے, تو وہاں پہ زیادہ تر حکمران مسلمان ہی تھے. گزرتے وقت کے ساتھ ظاہر بات ہے پھر انگریزوں نے آگے کے قبضہ کیا انڈیا پہ, تو پھر بہت سارے لوگوں کو دبایا, لڑائی لگوائی. تو یہ تو بڑا لمبا میں نے بات بول دی ہے, بٹ ٹو دا پوائنٹ میں رکھوں گی کہ ٹریڈنگ کے معاملات میں یہ آئے تھے انڈیا میں, اور پھر انہوں نے آ کے ہندوز کو اسلام کے بارے میں بتایا. تو کافی سارے ہندوز جو تھے وہ مسلم بن گئے, اور وہاں کے جو ہیڈس تھے وہ بھی مسلم بن گئے. اس طرح سے اسلام انڈیا میں آیا تھا. امپیکٹ آن سوسائٹی, پھر ہم نے بتانا ہے کہ اسلام کا کیا اثر پڑا اس انڈیا کی لوکیشن میں. اسلام انٹروڈیوس نیو ویلیوز سچ ایز ایکوالٹی, جسٹس اینڈ بردرہڈ. اسلام نے ایک نئے چیزیں سکھائیں لوگوں کو کہ ایکوالٹی کیسے کرنی چاہیے, جسٹس آپ کیسے پیدا کریں گے, لائک انصاف کیسے دیں گے لوگوں کو, اس کو جسٹس کہتے ہیں. برادرہڈ میں کیسے رہ سکتے ہیں, یعنی کہ سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کی طرح کیسے تعلق رکھ سکتے ہیں بغیر لڑے. ٹھیک ہے. یہ چیز اسلام نے سکھائی تھی. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یہ تو ہر بندے کو پتہ ہوگی کہ بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے, انصاف دینا چاہیے, برابری کرنی چاہیے. ایسا نہیں تھا. اگر میں آپ کو پرانی ہسٹری بتاؤں, کیونکہ میں نے پڑھ رکھی ہے, پرانی ہسٹری بتاؤں انڈیا کی, تو وہاں پہ بیٹیوں کو زندہ ہی ڈال دیا کرتے تھے. میں زیادہ بول نہیں سکتی کیونکہ یوٹیوب ان چیزوں کو روک دیتا ہے یا ایسی ویڈیوز کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ بیٹیوں کو زندہ ہی ختم کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور
اسی طرح عورتوں کے ساتھ زیادتی بھی کی جاتی تھی، اور وہاں پہ جو زیادہ مطلب غریب تھا اس کو بہت سارے رائٹس نہیں دیے جاتے تھے. تو آپ خود یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام نے کیسے غریب کو بھی امیر کے برابر کر دیا، کیونکہ اسلام میں یہ چیز روکی جاتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فرق نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اسلام کے آنے سے کہیں چیزیں بدل گئی تھی انڈیا میں. تو اس سے کیا ہوا کہ مسلمان، ظاہری بات ہے جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کتنا اچھا ہے، کتنا سکون والا دین ہے، تو بہت سارے ہندوز مسلم بن گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوا کہ وہاں پہ پھر اس طرح سے اسلام کا ایک تیزی سے وہاں پہ بھی انڈیا میں پھیل گیا. ہم لوگ بھی اسی کا ہی ایک حصہ ہیں، کیونکہ ہم بھی پہلے انڈینس ہی تھے، وہاں سے کنورٹ ہو کے ہم پھر مسلم بنے، پھر ہم لوگ دوسرے ملک میں آگے پاکستان بن گیا، یعنی کہ انڈیا کٹ ہو کے آدھا حصہ اس کا پاکستان بن گیا، یعنی کہ ہم بھی ایک طرح سے اسی کا ایک حصہ تھے. ٹھیک ہے، یہ ہسٹری ہے، میں نے ویسے ٹو دا پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہے، آپ چاہیں تو اس میں مزید تفصیلات ایڈ کر سکتے ہیں. اور کوشش کیا کریں جب آپ نوٹس یا آنسر لکھا کریں ایگزام میں تو اوفینسو ورڈ زیادہ خوفناک باتیں نہ لکھا کریں. اس میں بھی جیسے میں نے آپ کو باتیں بتائی نا، ٹو دا پوائنٹ رکھ کے اس میں باتیں بتا سکتے ہیں کہ اسلام جب تک نہیں تھا انڈیا میں تو وہاں پہ کرولٹی بہت زیادہ تھی. کرولٹی مینس برا ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ، زیادتی ہوتی تھی لوگوں کے ساتھ، برابری نہیں کی جاتی تھی. کوئی غریب ہے تو اس کو امیر کی جگہ پہ نہیں لایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ اسلام نے برابری کرنا سکھایا. پھر ہم نے نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے مسلم رول اینڈ دی اسلامک آئیڈینٹی. اسٹیبلشمنٹ آف دی مسلم رول. Muslims ruled a large part of the subcontinent for many centuries. جو ابھی تو آف کورس وہ بات نہیں رہی، لیکن اس زمانے میں جب پاکستان الگ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے یہ ساری، تو اس زمانے میں جب اسلام آ چکا تھا انڈیا میں تو وہاں پہ جتنے بھی ہیڈس تھے جو کنگز بنے ہوئے تھے، جن کو ہم مغل بادشاہ کہتے ہیں یہ وہ، تو یہ جو کنگز تھے زیادہ تر مسلمان تھے. ٹھیک ہے، تو اسلام کا اثر اس طرح سے پڑ گیا تھا کہ وہاں پہ زیادہ تر ہیڈز مسلمان بنے تھے. ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ آف دی مسلم کلچر. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس ایریا میں جہاں پہ ہندوز رہا کرتے تھے اس علاقے میں پھر مسلمانوں کا بھی کلچر پھیلنا شروع ہو گیا. جہاں پہ پہلے ہندوز ہوا کرتے تھے اب مسلمان بھی وہاں آنا شروع ہو گئے، مسلمانوں نے اپنی بھی زندگی وہاں جینا شروع کر دی. یہ بات یہاں لکھی گئی ہے کہ مسلمانوں کی اردو زبان ہے وہ انڈیا میں پھیل گئی، کلچر ادھر پھیل گیا، تعلیم اسلام کی پھیل گئی، اور ٹریڈیشن جو ہم عید وغیرہ مناتے ہیں وہ چیز بھی وہاں پہ منائی جاتی تھی. امپیکٹ آف اسلام اور مسلم سوسائٹی. ریلیجیس یونٹی. آپ نے بتانا ہے کہ مسلمانوں پہ کیا اثر ڈالا اسلام نے. آپ نے بتانا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا. اسلام یونائٹڈ مسلم انڈر ون فیتھ اینڈ بلیف. اسلام نے ہر مسلمان کو، اچھا اب یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوگے کہ مسلمان تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بہت سارے مسلمان ایک دوسرے سے لڑائی بھی کرتے ہیں، نفرت بھی رکھتے ہیں، لیکن اسلام کی وجہ سے یہی مسلمان جو ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اثر ڈالا تھا مسلمانوں کے اوپر اسلام نے کہ مسلمانوں کو ایک ہی یقین پہ اور بلیف پہ اکٹھا کروا دیا. مورل ویلیوز. اسلام نے انسان کو آنیسٹی، ایمانداری کرنا سکھایا، انصاف کرنا سکھایا، جسٹس، صبر کرنا سکھایا، اور اگلے کی رسپیکٹ کرنی سکھائی. ٹھیک ہے. سوشل ایکوالٹی. اسلام نے کاسٹ کو ریجیکٹ کرا. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ بندہ اس کاسٹ کا ہے تو آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرو، یہ بندہ فلاں کاسٹ کا ہے اب تو آپ اس کو گالیاں دو. نہیں، اسلام نے اس کاسٹ سسٹم کو ریجیکٹ کرا اور ہر بندے کو کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں. کیا کر کے چلیں؟ مل کے چلیں، برابری کریں. ٹھیک ہے، اسلام نے اس چیز کو روکا. ڈکلائن آف مسلم پاور اینڈ دی ریوائول آف آئیڈیالوجی. اب ہوا کیا کہ اسلام تو آ گیا، صحیح ہے، لیکن اسی طرح کرتے کرتے کئی سال گزر گئے اور پھر جو ہندوز تھے نا وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے کسی ریزنس کی وجہ سے. تو اس میں ریزنس بہت زیادہ ہیں، میں نے بس سیدھا بات بتائی کہ ہندو اسٹرانگ ہو گئے. ٹھیک ہے، ریزنس کی بات کیجیے تو آپ ہسٹری جو پڑھو گے نا نیٹ سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب اسلام آیا تو اس کے بعد دوبارہ سے اسلام کیوں ڈراپ ہوا، کیوں مسلمانوں پہ زیادتی ہوئی، تو وہ آپ کو ہسٹری نیٹ پہ مل جائے گی. میں یہاں پہ بتاؤں گی کہ جیسے ہندوز دوبارہ سے اسٹرانگ ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو ہیں ہمارے انڈیا میں موجود لیکن وہ تعداد میں ہم سے کم ہے، تو جب ہندوز نے یہ دیکھا کہ یہ تعداد میں ہم سے کم ہے تو ہندوز نے کیا کیا، سختی کرنا شروع کر دی مسلمانوں پہ، بہت ساری چیزوں پہ تنگ کرنا شروع کر دیا. اس سے کیا نقصان ہوا کہ بہت سارے مسلمان ڈر ڈر کے رہنا شروع ہو گئے. یعنی کہ وہ جابس پہ جاتے تھے تو اپنی آئیڈینٹی چھپا دیتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ان کو جاب نہیں ملنی. تو بہت یہ بھی ایک ریزن ہے، اور بھی بہت ساری ریزنز ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو تھا ڈر، یہ ڈر جو پیدا ہونا شروع ہو گیا، تو آپ نے اس کے بعد ایک ہیڈنگ دینی ہے ریوائول آف آئیڈیالوجی. ریوائول کا مطلب ہے کہ انسانوں کے ذہن میں، مسلمانوں کے ذہن میں دوبارہ سے اس چیز کا احساس دلا دینا کہ
کہ وہ ہندوز کے ساتھ نہیں چل سکتے. انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو کانفیڈنٹلی بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں, تم لوگوں کے ساتھ میں جاب کروں اس میں کیا ہے, جبکہ وہ ہندوز کے ساتھ جاب کرا ہے, پر وہ پراؤڈلی بتایا کہ میں مسلمان ہوں, اور اپنے ذہن میں اس چیز کا کانسیپٹ ڈال لے کہ وہ ہندوز کے ساتھ نہیں چل سکتا. مطلب یہ چیز جو ہے اسلام نے سیدھا بتائی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بتایا ہے کہ آفٹر دا ڈکلائن آف مسلم رول مسلمس فیسڈ پولیٹیکل اینڈ سوشل پرابلم, یعنی کہ جب حکومت گرنا شروع ہوگی ان بادشاہوں کی, وہ بادشاہ کمزور پڑنا شروع ہو گئے جو مسلم بادشاہ تھے, ہندوز جب اسٹرانگ پڑنا شروع ہو گئے تو مسلمانوں کو بہت سے پرابلم سے گزرنا پڑا, چاہے وہ پالیٹکس کی بات ہو, چاہے وہ سوشل لائف کی بات ہو, جابز وغیرہ کی بات ہو. تو اسی ریزن کی وجہ سے یہ جو آئیڈیالوجی ہے انسانوں کے ذہن میں, یہ احساس ہونا مسلمانوں کے ذہن میں, وہ دوبارہ سے پیدا ہوا. اب آپ یہاں پہ سوچ رہے ہوگے کہ آئیڈیالوجی جو ہے اچانک سے کیسے پیدا ہوگی یہاں پہ, پہلے تو نہیں تھی, پہلے اچھا بھلا تو مسلمان حکومت میں تھے, ہیڈز بھی ان کی حکومت میں تھے, ہندوز کے ساتھ چل رہے تھے. اب کیوں ایسا ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ جب مسلمان آئے, ان کی حکومت بنی, سب کچھ آیا, ہندوز بھی ادھر ہی تھے. شروع میں تو آف کورس ہندوز نے کوپریٹ کیا کیونکہ ان کو پتہ ہے ہیڈ بھی مسلمان ہے, سارا کچھ, تو انہوں نے کوپریٹ کیا. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے حکومت کمزور پڑنا شروع ہوگی مسلمانوں کے ہیڈز کی, تو ہندوز نے کیا کیا, دبانا شروع کر دیا مسلمانوں کو, یعنی کہ مسلمانوں کو آگے نہیں نکلنے دیتے تھے, کسی ایسی جاب پہ نہیں آنے دیتے تھے. اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو گورنمنٹ میں ان کو حق نہیں ملتا تھا, یعنی کہ گورنمنٹ صرف ہندوز کی سائڈ لیتی تھی, مسلمانوں کو کسی قسم کا حق نہیں دیتی تھی, کوئی رائٹس نہیں دیتی تھی. جب مسلمانوں نے اچانک سے یہ چیزیں فیس کی کئی سالوں بعد, تو ان کو احساس ہو گیا کہ یہ جو ظلم ہم پہ اب یہ کرنا شروع ہو گئے ہیں, اسی وجہ سے اب ہمیں ہندوز کے ساتھ نہیں رہ سکتے. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ یعنی کہ یہی ریزن تھی کہ وہی ہندوز جو مسلمان میں کنورٹ ہوئے, انہوں نے اسلام قبول کیا, اب انہی مسلمانوں پہ ہندوز لوگ ظلم کرنا شروع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان کمزور پڑ گئے تھے. ریوائول آف دی مومنٹ, مسلم لیڈرز اینڈ دی اسکالرز ورک ٹو ریوائیو اسلامک آئیڈینٹی اینڈ اویئرنیس. اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو میری پرانی ویڈیوز قائد اعظم کی آئیڈیالوجی, علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی لازمی دیکھنی چاہیے, کیونکہ ان دونوں ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا کہ قائد اعظم نے کیسے انسانوں کو, جو مسلمان وہاں رہ رہے تھے, ان کو کیسے موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں, آپ لوگ ایک الگ ملک ہیں. یعنی کہ انسانوں کو یہ احساس دلایا کہ آپ لوگ اسلام کے مطابق چل رہے ہو, آپ ہندوز کے ساتھ نہیں رہ سکتے, اور ہندوز کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو وہ اسلام سے دور کر رہے ہیں. تو اسی طرح علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری کے ذریعے تمام مسلمانوں کو انکریج کیا, سیلف کانفیڈنس اس میں لے کے آئے کہ آپ لوگ اسٹرانگ بنے. تو ان ویڈیوز کا لنک میں یہاں ٹاپ پہ لگا دوں گی آئی کے سائن پہ, تو آپ لازمی اس پلے لسٹ کو دیکھیں جس پہ یہ 2 ویڈیوز ہیں, ٹھیک ہے. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوئے گا کہ آپ کو اچھے سے سمجھ لگ جائے گی, اور آپ ان کی تفصیلات لازمی ایڈ کریے گا, ٹھیک ہے. تو یہ کون تھے؟ علامہ اقبال اور قائد اعظم, یہ دونوں ہمارے لیے لیڈرز تھے, انہوں نے ہمیں لیڈ کیا, سکھایا, ٹھیک ہے. تو انہی لیڈرز کی وجہ سے جو اسلام تھا وہ دوبارہ سے اسٹرانگ ہونا شروع ہو گیا, اور سارے مسلمان دوبارہ سے اسلام کے مطابق چلنا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے بتانی ہے. رول آف اسلام ڈیورنگ دی برٹش رول. اچھا, اب یہ وہ وقت تھا جب انڈیا پہ انگریزوں نے آگے قبضہ کر لیا, یعنی کہ اب یہ دوسری ہسٹری ہے. ایک تو وہ ہسٹری تھی نا کہ اسلام آ گیا تھا انڈیا میں اور ہندوز تھوڑے سے کنورٹ ہو گئے, مسلمان بن گئے, ٹھیک ہے, یہ تو چلا گیا. لیکن ایک اور سینچری سٹارٹ ہو گئی, ایک اور وقت سٹارٹ ہو گئی جس میں انگریزوں نے آ کے قبضہ کر لیا ہے. ادھر کس پہ آگے قبضہ کیا؟ انڈیا پہ. اب ادھر آلریڈی انڈیا میں مسلمان بھی رہ رہے تھے, ہندوز بھی رہ رہے تھے, ایک اور نئی چیز آ گئی, کرسچینٹی, یعنی کہ ہندوز کے ساتھ اب برٹش لوگ بھی آ گئے. اب برٹش لوگ جب آئے, انہوں نے کیا کیا, ان کو پہلے سے پتا تھا کہ مسلمان کیسے ان پہ حکومت کرتے رہے انگریزوں پہ, اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنایا. تو وہ اس وجہ سے بھی جو برٹش لوگ تھے وہ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتے مزید انڈیا کے اندر, اور ہندوز تو یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو تو ویسی رائٹ نہ ملے. تو انہوں نے کیا کیا, انگریزوں کا ساتھ دیا ہندوز نے, اور مسلمانوں کو مزید دبانا شروع کر دیا. اگر مسلمانوں کو اس وقت نہ دبایا جاتا اور انگریز ساتھ دیتے تھے, آج پاکستان نہ بنتا. لیکن جب مزید ان پہ ظلم دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا مسلمانوں پہ, کیونکہ آلریڈی ہندوز تو ظلم کر ہی رہے تھے, اب انگریزوں نے ابھی آگے کرنا شروع کر دیا. تو جب مسلمانوں نے اب یہ چیز دیکھی, تو یہاں سے جا کے نا کافی حد تک ہم پاکستان بننے کے قریب آ گئے تھے, یعنی کہ وہ دور تھا, ٹھیک ہے.
آپ نے بتانا ہے فیئر آف ہندو میجورٹی. مسلمس فیئرڈ لاس آف آئیڈینٹی انڈر دی ہندو میجورٹی رول. اس میں آپ نے سب سے پہلا پوائنٹ دینا ہے کہ جو مسلمان تھے وہ اس چیز سے ڈرتے تھے کہ ہندوز کی میجورٹی ہم سے زیادہ ہے, اوپر سے انگریز بھی سر پہ آگے چڑھ گئے ہیں اور ہماری میجورٹی مسلمانوں کی یہاں پہ کم ہے, تو چانسز زیادہ تھے کہ ہمیں کمپلیٹلی ختم کر دیا جائے گا, یعنی کہ ہم اس انڈیا میں اسلام کا نام و نشان مکمل ختم بھی کر دیا جا سکتا ہے کیونکہ تعداد میں ہندوز زیادہ تھے. اسلام کی بات کی جائے تو اسلام بیکم یونائٹنگ فورس فار دی مسلمس اگینسٹ دی پولیٹیکل اینڈ کلچرل ڈومیننس. پولیٹیکل رول اور جو کلچر تھا نا, اب میں آسان کر کے سمجھاتی ہوں, اس وقت میں جو پالیٹکس تھی نا, جو گورنمنٹ سسٹم تھی, اس میں ہندوز زیادہ تھے اور مسلمانوں کو رائٹس نہیں دیتے تھے. اس کے باوجود بھی اسلام وہ واحد ذریعہ تھا جس نے مسلمانوں کو جوڑ کے رکھا. کلچر کی بات کی جائے تو جو کلچر تھا آس پاس کا, جیسے کہ ہولی منانا اور ڈفرینٹ گاڈس کی پوجا کرنا, جو کہ ہندوز میں نارمل ہے, ڈفرینٹ خداؤں کو رکھنا, ہم میں تو یہ چیز نہیں ہے نا. تو اس کلچر کے باوجود بھی مسلمانوں نے اپنے نفس پہ قابو رکھا اور اسلام پہ وہ چلے. اسلام وہ واحد ذریعہ تھا جس نے مسلمانوں کو اس وقت میں بھی اکٹھے رکھا اور اسلام سے ہٹنے نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہم یہاں لکھ سکتے ہیں. اسلامک آئیڈیالوجی ان دی مسلم نیشنلزم. پہلا پوائنٹ آتا ہے سیپریٹ مسلم آئیڈینٹی. یہ جو آئیڈیالوجی پیدا ہوئی تھی نا اسلام کی وجہ سے, اس نے کیا کیا کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ ایک تو آپ لوگ الگ ہو, ہندوز کے ساتھ آپ چل نہیں سکتے کیونکہ ہندو کا ایک الگ کلچر ہے, ایک الگ نظام ہے, آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہاں, اسلام دعا رکھنا اور چیز ہے, لیکن آپ ان کے ساتھ اس طرح سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے. ان کا اپنا ایک کلچر ہے, وہ پوجا کرتے ہیں ڈفرینٹ پتھروں کی, ان کا ایک اپنا چیز ہے. ہم ان کے ساتھ اس وجہ سے نہیں چل سکتے. ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے بٹ ہم ویسے نہیں ہو سکتے. تو اس وجہ سے اسلام نے جب یہ چیز سکھائی تو اس وجہ سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ اگر ہم ان کے ساتھ چل نہیں سکتے تو ہم ان کے ساتھ رہیں کیوں, ہم ایک الگ ملک کیوں نہیں بنا لیتے. ٹھیک ہے, تو اسلام نے اس طرح سے مسلمانوں کو کہا کہ ہم الگ ہو جاتے ہیں. ڈیمانڈ فار دی ہوم لینڈ. اور پھر سارے مسلمانوں نے آہستہ آہستہ کرتے کرتے الگ ملک کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی. یعنی کہ جو پالیٹکس ہوتے تھے نا, جیسے کہ ہمارے یہاں پہ نواز شریف اسٹیج پہ کھڑا ہو کے بات کر رہے ہیں یا عمران خان اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, رائٹ. اسی طرح جو انڈیا میں جو اس طرح سے پولیٹیشین سے بات کرتے تھے اسٹیج پہ, تو اس پبلک میں آدھے مسلمان تھے آدھے ہندوز تھے, تو مسلمان چیخنا شروع ہو گئے, شور کرنا شروع ہو گئے, آپ لوگ ہمیں الگ ملک پر بنا دیں, آپ لوگ ہمارے رائٹس نہیں دے رہے. تو وہاں سے یہ بات ایک ہسٹری سٹارٹ ہو گئی تھی. یعنی کہ آلریڈی لوگوں کے دل میں تو یہ بات پھیلا دی تھی کہ اسلام نے کہ ہم لوگ الگ ہو جائیں, ہم لوگ ایک الگ ملک ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس جو پالیٹکس تھا نا, اس نے تو ویسے اسلام کو دبانے کی کوشش کی. تو جو مسلمان تھے وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ کیوں ہمیں رائٹس نہیں دے رہے, ہمیں پھر الگ ملک بنا دے. پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 1947 میں ہمارا پاکستان بن گیا. امپیکٹ آف اسلام آن دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان کے آئیڈیالوجی پہ اسلام نے کیسا اثر ڈالا. آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان کو بنانے کا کام ہی تو اسلام نے کیا ہے. اگر اسلام نہ ہوتا تو پاکستان تو کہیں سے بننا نہیں تھا. آپ نے بتانا ہے کہ اسلام کی وجہ سے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی. پاکستان کے بارے میں لوگ اسی وجہ سے جانتے ہیں کہ سب لوگ جانتے تھے کہ اسلام کے مطابق ہم ہندوز کے ساتھ تو چل نہیں سکتے, تو ہمیں ایک نیا ملک چاہیے جس پہ ہم اسلام کے مطابق زندگی جی سکیں. گائیڈنس فار دی اسٹیٹ سسٹم. اسلام نے یہ بھی سکھایا کہ جب ہم پاکستان بنائیں گے تو وہ اسلام کے مطابق بنائیں گے. یعنی کہ اسلام نے جیسے کہ انصاف کرنا سکھایا, برابری کرنی سکھائی, اور گورنمنٹ بھی اسلام کے مطابق چلے, تو یہ چیز بھی اسلام نے سکھائی. امپورٹنس آف اسلامک آئیڈیالوجی. پھر ہم نے اسلام کی آئیڈیالوجی کی امپورٹنس بتانی ہے. اس نے کیا کیا اسلام نے کہ ہماری آئیڈینٹی کو محفوظ رکھا. اسلام ہیلپ پروٹیکٹ مسلم ریلیجیس اینڈ کلچرل آئیڈینٹی. یعنی کہ اسلام نے ہم مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ رکھا, ہمارے کلچر کو بھی پروٹیکٹ رکھا. نیشنل یونٹی. اسلام کی وجہ سے سارے مسلمان چاہے وہ انڈیا میں رہ رہے ہوں اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی نہ پسند کرتے ہوں, ان سب مسلمانوں کو اسلام نے جوڑ کے رکھا. اور اسلام نے یہ بھی سکھایا کہ اپنے گول پہ قائم رہیں. کیا گول تھا کہ ہم لوگ اسلام کو محفوظ رکھیں گے, اسلام کو آگے نکالیں گے. اگر وہ مسلمان اس وقت میں اسلام کو محفوظ نہ رکھتے تو آج ہمارا پاکستان نہ بن پاتا. آج ہم لوگ جو مسلمان ہیں سکون سے کیوں رہ پا رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ مسلمان تھے جن کی ہسٹری ہم پڑھ رہے ہیں, جنہوں نے ہمارے لیے اتنی سیکریفائسز کی, لوگوں سے لڑے, چیخے چلائے, اور آج ہمیں ایک آزاد ملک بنا کے دیے جہاں ہم خوشی سے سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اپنے دین پہ چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا تھا اس ویڈیو میں. کنکلوژن آ جاتا ہے. کنکلوژن میں جو بھی آپ نے اوپر پڑھا ہے اس کو شارٹ کر کے دوبارہ سے لکھ دینا ہے. خدا حافظ.